हेलो एवरीवन, नया दौर के स्पेशल सेगमेंट आज के अखबार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन जमील। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अखबारात में ऐसी खबरें आपके सामने लेकर आते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं पाकिस्तान के सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और वो अखबारात के कोने खतरों में छपी हुई होती हैं, लेकिन उनका बहुत अहम कंसर्न होता है ख़ासकर पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर। तो हम उसकी खबरें आपके साथ आज शामिल करेंगे। तो सबसे पहली जो एक खबर है वो आज जंग अखबार की एक रिपोर्ट है। एक सहाफ़ी हैं, मारूफ सहाफ़ी साले ज़फ़र साहब, वो इंकशाफात करते रहते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या अहम डेवलपमेंट जा रही हैं। तो साले ज़फ़र साहब ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हुकूमत पर सेंटर सिराजुल हक की तनकीद में पीडीएम से कहीं बढ़कर शिद्दत आ रही है, और उन्होंने कहा कि किस तरह जो पीडीएम और अपोजिशन मिलकर अब हुकूमत के लिए ख़तरे का बायस बन रही है। उन्होंने ये भी बात की कि पीडीएम ने हैरत का सामान कर लिया है और सिराजुल हक की तनकीद पीडीएम से बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि हालिया सिराजुल हक जो साहब हैं वो पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जो पार्टी के प्लेटफॉर्म के तहत वो काफ़ी ज़्यादा जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, और उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की धमकी भी दे रखी है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये हुकूमत वाकई सिलेक्टेड है, और वो मैंडेट की बात भी करते हैं, वो इलेक्शन की धांधली की बात भी करते हैं, लेकिन वो पीडीएम के साथ शामिल नहीं है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट फोर्स हैं एज ए अपोजिशन फोर्स। तो उनका जो बयानिया है वो कहा जा रहा है कि वो पीडीएम से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के जलसे का माहौल बना लिया है। हमने देखा कि मुहतरमा मरीम नवाज साहिबा लाहौर में जो अपने एनएज हैं, तकरीबन 14 एनएज हैं लाहौर के अंदर, तो मुख्तलिफ जो अपने हलकों में 14 हलकों में वो बारहा इजलास छोटे मोटे जलसे कर रही हैं, कन्वेंशंस कर रही हैं, सोशल मीडिया कन्वेंशंस भी कर रही हैं। तो एक तरह से पीएमएलएन पंजाब के अंदर लाहौर का जो सबसे बड़ा जलसा करवाने जा रही है, तो उसके लिए उनका माहौल बनना शुरू हो गया है, और इसमें मरीम नवाज का किरदार ऑब्वियसली बहुत अहम है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आज इजलास होने जा रहा है अपोजिशन का, इसमें अपोजिशन एक लाहेमल तैयार करेगी कि आइंदा की जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, और वो किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देने का सोच रही है। तो इसमें साले ज़फ़र ने कहा है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को शायद इस इजलास के बाद अल्टीमेटम भी दे दे कि हम कब और क्या कर रहे हैं, और उसके बाद शायद वो पहिया जाम हड़ताल या मुकम्मल हड़ताल और शायद लॉन्ग मार्च की धमकी भी दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा अपनी इस रिपोर्ट के अंदर कि जो अपोजिशन है वो मरहलावार शायद असम्बलियों से इस्तीफ़े दे, यानी कि पहले पंजाब से दे, फिर उसके बाद केपी से, फिर बलूचिस्तान से, फिर सिंध से, उसके बाद वफाक के अंदर जाकर वो अपने इस्तीफ़े दें। तो ये भी कुछ कहना कबल वक्त है कि क्या अपोजिशन इस्तीफ़े देगी या नहीं देगी, इसका फैसला आज या 13 दिसंबर के जलसे के बाद किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता होगा वो शायद पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से काफ़ी अहम डेवलपमेंट हो, या जनवरी के जो पहला पूरा महीना है उसके अंदर हम शायद कोई तब्दीली देखें अगर अपोजिशन ने अपना रवैया सख्त रखा। वगरना ये भी हो सकता है कि अपोजिशन वो आहिस्ता आहिस्ता इस तहरीक को जारी रखे और शायद वो अगले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हों। लेकिन हमने ये भी देखा और इस रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि किस तरह जो हुकूमती मशीरान और वज़रा हैं वो डेली अपोजिशन के जो बयानी के ऊपर सख्त डेली सख्त जोड़ कर बैठते हैं, और वो सोचते हैं कि कौन सा बयानिया बनाना है जिससे अब अपोजिशन को रगड़ा लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और जब जमात इस्लामी का सिचुएशन में पीडीएम के बयानी के साथ मिलकर, भले ना मिलकर, उनके साथ मिलकर नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ एक डिफरेंट अपोजिशन एक फोर्स खड़ी हो रही है। साथ ही साथ हमने लाहौर में भी देखा कि चंद एक ग्रुप जो है वो मुतारक हो रहे हैं, जैसे आपको कल्क मूवमेंट, अमारजन का ग्रुप भी है। तो हम सारे जो बयानिया है ये ऑब्वियसली हुकूमत के लिए किसी न किसी तरह से ख़तरे का बायस हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि एक तबई जो हुकूमत की मुद्दत होती है वो तकरीबन आधी मुद्दत होती है, जो कि आधी मुद्दत पीटीआई की गुजर चुकी है, ताहाल वो अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। उसके अलावा अपोजिशन उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या ये मुद्दत अपनी पूरी कर पाएगी। लेकिन उनका ये कहना है कि जमहूरी आदोशुमार के मुताबिक जो इक़्तिदार का अरसा है उनका वो मुकम्मल हो गया है, और इसके ऊपर अभी जो जमहूरी आदोशुमार हैं वो हम आपको बताते चले वो क्या होते हैं। वो ये होते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है और लोगों का गम गुस्सा कैसा है, सियासी जमातों का क्या रवैया है। तो उस आदादोशुमार के अकॉर्डिंग हुकूमत जो है वो उसके जो इक़्तिदार का अरसा मुकम्मल हो गया है, और शायद अब अपोजिशन कुछ भी बड़ा कर सकती है।
تو ایک پہلی رپورٹ ہم نے شائع کی آپ کے ساتھ شامل کی، روزنامہ جنگ کے ایک معروف صحافی ہیں صالح ظفر صاحب، ان کی ایک رپورٹ تھی جو جنگ میں نے شائع کی ہے۔ تو اس کے بعد دوسری اہم خبر ہے وہ بلین ٹری سونامی کے حوالے سے ہے کہ کس طرح بلین ٹری سونامی کا کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے، اور آڈیٹر جنرل نے اس کی رپورٹ دی ہے اور کہا گیا ہے کہ بلین ٹری سونامی کا جو منصوبہ تھا وہ 14 ارب روپے کا منصوبہ تھا جو تقریباً 19 ارب روپے میں مکمل ہوا۔ یہ اس کی آڈٹ رپورٹ ایک جاری کی گئی ہے آڈیٹر جنرل کی طرف سے، اور آڈیٹر جنرل ایک سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کے اوپر اخراجات ہوئے ہیں اور کون کون سے ایسے گیپس ہیں جہاں پر کرپشن کا انکشاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی مزید تفصیلات دیکھیں تو کہا یہ گیا ہے کہ جو بلین ٹری سونامی جو کے پی کے گورنمنٹ کا ایک بہت اہم پروجیکٹ تھا جو انہوں نے پچھلے تقریباً کوئی 2013-14 سے شروع کیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر کافی سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر سو موٹو لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں کے پی کے اسمبلی کے اندر بھی اس کے اوپر کافی ہلچل مچی کہ کس طرح سے ان کا حساب کتاب لیا جائے۔ اپوزیشن نے اس کا آڈٹ مانگ لیا ہے، اس کے علاوہ بی آر ٹی کا بھی آڈٹ مانگ لیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ جو بلین ٹری سونامی ہے اس کے اوپر آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ اس میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً جو ایک پرائیویٹ نرسریوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے جو ایک پودے کی قیمت تھی 9 روپے، وہ ایک پودا تقریباً 16.63 روپے میں خریدا گیا ہے، یعنی کہ ایک پودے سے تقریباً 7 روپے کی جو ہے وہ ملی بھگت ایک کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً مہنگے پودے خریدنے کی مد میں 29 کروڑ اور 92 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1668 کے قریب جو کلوزرز تھے ان کو بند کرنے کی وجہ سے ان میں سے تقریباً کوئی کافی سارے یعنی کہ 516 بند کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً 10 کروڑ اور 84 لاکھ روپے کا نقصان بھی ہوا ہے۔ یہ آج ایک دنیا نیوز رپورٹ جاری کی ہے اور سارے اعداد و شمار دنیا نیوز کی رپورٹ کے حوالے سے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو منصوبہ تھا اس کی مدت تو پہلے بتائی جا رہی تھی کہ یہ 4 سال کا ہے، لیکن اس کو بھی 6 سال کا عرصہ گزر گیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کافی ساری بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیجوں کی سرٹیفکیشن جو تھی وہ بھی نہیں لے گی، کیا ہے جو بیج لگائے جا رہے ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یا یہ کیا کچھ اچھے پودے پیدا کر سکیں گے یا نہیں، تو یعنی ان کے بیجوں کی بھی سرٹیفکیشن نہیں لی گئی۔ اور سب سے اہم جو اس میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ 10% کوٹا تھا جو سفیدے کے درخت تھے، لیکن 10% کی بجائے سفیدے کے درختوں کی تعداد تقریباً 44% رہی ہے، یعنی کہ صرف سفیدے کے جو درخت ہیں اس پورے بلین ٹری سونامی کے اندر وہ 44% ہیں، جبکہ 56% دوسرے درخت ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سفیدے کے درخت جو ہیں وہ بہت کم ان کی قیمت ہوتی ہے، ان کی مایات بھی کم ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی جو کاشت ہے وہ بھی بہت سستی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی شاید کافی سارا غبن دیکھنے کو ملے کہ 10% ایک پودے جو لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس میں 44% کیوں لگائے گئے ہیں، وہی ایک پودا یا وہی ایک درخت کی قسم۔ تو یہ بھی سارا اسی کے اندر نکلے گا، ایسے پورا سکینڈل ہے، اور کہا گیا ہے کہ تقریباً کروڑوں روپے کی کرپشن کا اس میں انکشاف ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان کے پی کے خاص کر جو کارکردگی ہے کے پی کے گورنمنٹ کی، اور کہا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے بارہا اپوزیشن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن حکومت کا جو ایک صوبہ ہے جو پچھلے 7 سالوں سے حکومت چلا رہی ہے اس کے اوپر ایک بہت اہم کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ حکومت کی وزراء اس کے اوپر کیا ریئیکشن دیں گے، یا اپوزیشن جنرلی اس کے اوپر کیا ریئیکشن دے گی، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا ہے۔ تو یہ ہم نے دوسری خبر آپ کے ساتھ شامل کی روزنامہ دنیا سے، اور تیسری اہم خبر یہ بھی پاکستان کے ورلڈ وائڈ پرسپیکٹو کے بارے میں ایک ہے کہ نوم چومسکی ایک بہت اہم ماہر بلاغیات، ماہر سماجیات اور ماہر سیاسیات ہیں، اور وہ سیاست کے اوپر، دنیا کی سیاست کے اوپر، گلوبل سیاست کے اوپر وہ بہت زیادہ اہم اپنے جو ہے وہ رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کل حبیبی یونیورسٹی کے اندر کراچی میں ایک ویبینار سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ سائنس سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور جنوبی ممالک کے لیے ضروری ہے کہ منطقی تعلیمی نظام بچائیں اور دقیانوسی سوچ سے باہر نکلیں۔ یہ انہوں نے بہت اہم بات کی کل سے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ یہ ان کی پاکستان کے بارے میں رائے بہت زیادہ وائرل بھی ہو گئی ہے، اور لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، اور کافی زیادہ اس کے اوپر ہر رائے بھی ہے۔ تو نوم چومسکی آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ان کا بہت اہم ایک ان کی رائے ہے، اور وہ بہت اہم رائے دیتے ہیں دنیا کی ورلڈ پالیٹکس، گلوبل پالیٹکس
اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی تھی ہو رولز دا ورلڈ. تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں رائے دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سائنس سے دور ہوتا چلا گیا ہے اور ملک کے مستقبل کے ضروری ہے کہ سائنس کے ساتھ ساتھ دنیا کے منظرنامے کو بھی حقیقی نظر سے دیکھا جائے, یعنی کہ وہ دقیانوسی سوچ سے آپ کو نکلنا پڑے گا. یہ کہنا ہے نوم چومسکی کا. تو انہوں نے کہا کہ اپنی تعلیمی نظام کو بچائیں اور دنیا کو حقیقت پسندی سے دیکھیں کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ توہم پرستی ہے, بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن میں لوگ رہتے ہیں, اور جس طرح سے پاکستان کے اندر ہم نے حالیہ مسائل دیکھے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت انٹالرنٹ سوسائٹی بن گیا ہے کیونکہ ان کی جو سوچ ہے وہ قدامت پسندانہ ہے, اور ورلڈ وائڈ پاکستان کے بارے میں ایک نیریٹو پایا جاتا ہے. تو یہ نوم چومسکی جیسا اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر پاکستانیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اس پوری جو انہوں نے ایک خطاب کیا کل حبیب یونیورسٹی کے اندر, انہوں نے اس میں 4 اہم فیکٹر انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. ان میں سب سے پہلا انہوں نے جو ایٹمی جنگ ہے دنیا کے اندر جاری, جوہری جنگ, ایران, اسرائیل, سعودی عربیہ, اس کے علاوہ جو باقی بھی دنیا کے اور ممالک میں پاکستان, انڈیا, تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے جو تباہی کے دہانے پر چیزیں لے کے جا رہی ہیں ان میں ایک اہم چیز جوہری جنگ ہے. دوسروں نے اہم بات کی وہ ماحولیاتی تبدیلی ہے, اور جس طرح کلائمیٹ چینج دنیا میں ہو رہا ہے اور سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, لوگ کلائمیٹ کے حوالے سے پریشان بھی ہیں, تو اسموک بھی ہم نے دیکھی پاکستان کے اندر جاری ہے. تو اس پوری سچویشن کے اندر انہوں نے دوسرا جو ہے مدعا بیان کیا وہ ماحولیاتی چینج کا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کا بہت اہم رول ہے ماحولیاتی تباہی کو بچانے کا. تیسری انہوں نے جو اہم بات کی وہ جنرلی دنیا کے اندر جو جس طرح ڈکلائن آ رہا ہے ڈیموکریٹک کلچر کا, اور کس طرح سے پاپولسٹ یا فاشسٹ گورنمنٹ اب دنیا میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر. تو انہوں نے اس کویشچن کو بہت اہم طریقے سے ایڈریس کیا, اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 40 سالوں سے جو امریکہ بھی ہے وہاں پہ بھی ڈیموکریسی کا جو ہے وہ ڈکلائن چل رہا ہے, اور لوگ بہت زیادہ اب جو جمہوریت ہے خطرے میں ہے. تو انہوں نے جنرلی بات کی. اس کے بعد جو چوتھی اور اہم انہوں نے بات کی وہ کورونا کے اوپر تھی کہ کس طرح کورونا نے دنیا میں تباہی پھیلائی ہے, اور لوگ کس طرح سے لوگوں کے جو سوالات ہیں خاص کر آج کل کی جنریشن کے جو سوالات ہیں وہ بہت اہم ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کرونا کے اندر ہی تقریباً کوئی ایک معاشی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے دنیا کے اندر کہ جس طرح گلوبلی کرونا نے دنیا کو نقصان پہنچایا ہے, تو انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ایٹمی جنگ ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہے, اور جس طرح دنیا میں ہیٹریٹ پھیل رہی ہے تو یہ بہت زیادہ خطرہ پہنچائے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے معاشی اعداد و شمار کی بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں 1% یعنی کہ 0.1% ایک جو طبقہ ہے وہ دنیا کے تقریباً 20% پر قابض ہے, جس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا کہ اس دونوں کا معیشت کا اور جمہوریت کا بہت اہم تعلق ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ برنی سینڈرز جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ایک بہت اہم سوال اٹھاتے تھے, طبقاتی سوال, اور انہوں نے کیپٹلسٹ پالیسیز کو, سرمایہ دارانہ پوری نظام کو سوال پہ ان کے خلاف سوال کھڑا کیا. تو کافی سارے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, لینڈ لارڈس تھے, ان کے پیچھے پڑ گئے, انہوں نے ان کو آگے نہیں آنے دیا. تو انہوں نے کہا کہ اوبیسلی جو لوگ چاہتے ہیں جو رول کریں اس وقت دنیا کو, وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے ایک ایسا بندہ اقتدار میں آئے جو ان کے پیسے کو کویشچن کرے. تو یہ خیر یہ 2-3 باتیں کی نوم چومسکی نے, اور نوم چومسکی کی جو رائے ہے وہ بہت اہم ہے. پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ اس رائے کو جو سیریس لیں, اور جو انہوں نے بہت اہم ایک نقطہ بیان کیا جو آج کی ہماری ہیڈلنگ بھی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سائنس سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور جس کے لیے اگر ان کو اپنا نظام ٹھیک کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ تعلیمی نظام کو حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھیں, اور جتنی بھی سپرسٹیشیس یا دقیانوسی سوچ ہے اس سے جان چھڑائیں. تو یہ 3 خبریں ہم نے آپ کے ساتھ آج شامل کی. تو کل ہم آپ کے ساتھ پھر نیا دور کی جو اخبارات کی سٹوریز ہیں وہ شیئر کریں گے. نیا دور کے ساتھ جڑی رہیے. آپ کا میزبان حسنین جمیل آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.